अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू आवर शो इस्लामिक पेरेंटिंग। मैं हूं आपकी होस्ट आयशा रमला। और नाज़रीन, आज हम फिर एक अहम मौजू बच्चों के हवाले से आपके पास लेकर आए हैं और वो मौजू है इमोशंस। हम अक्सर सोचते हैं कि हम इमोशनल डेवलपमेंट का जब लफ्ज़ सुनते हैं तो इसकी क्या ज़रूरत है। मतलब एक बिल्कुल छोटा बच्चा है, हम कहते हैं कि इसकी इमोशनल डेवलपमेंट की जाए, तो हम इस बात से रिलेट नहीं कर पाते कि बच्चा तो पहले ही इतना इमोशनल है कि बच्चा रो रहा है, चीख रहा है, चिल्ला रहा है, उसमें इतने सारे इमोशंस हमें नज़र आ रहे हैं। ये क्या ज़रूरत पेश आ गई इसकी कि जी इसकी भी डेवलपमेंट की जाए। इस मौजू पे हम बात करेंगे अपनी एक्सपर्ट टीम के साथ, डॉक्टर कंवल कैसर और अरशा खालिद साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर कंवल, ये इमोशनल डेवलपमेंट नाम का क्या एक नया चीज़ ट्रेंड शुरू हो गया है? कहीं ये कोई नया ट्रेंड तो नहीं है या ये इम्पॉर्टेंट है? देखिए, आपने वो बात की है जो लगता है कि कोई दादी अम्मा या नानी अम्मा बात कर रही हैं कि ये तुमने क्या आजकल के ज़माने की नई बीमारी निकाल ली है। बात ये है कि हमें हमेशा से एक किस्म का इमोशन से डिटैच होकर रहना सिखाया गया है। वो इमोशंस हमारे अंदर परवान चढ़ रहे होते हैं, अंदर हमें परेशान कर रहे होते हैं। कई चीज़ें हम एक्सप्रेस करना चाहते हैं, हम एक्सप्रेस नहीं कर पाते, उसको गलत तरीके से चैनलाइज कर रहे होते हैं। और यही वजह होती है कि जब हम आगे उम्र के उस हिस्से में आते हैं, जब हमें ज़्यादा मैच्योर डिसीजन लेने होते हैं, तब भी हम बहुत बड़ी बड़ी गलतियां करते हैं, पछताते रहते हैं। अंदर की आवाज़ कुछ और आ रही होती है, बाहर से हम कुछ और बातें कर रहे होते हैं। इसी वजह से है कि हमें हमारे इमोशंस का, जज्बात का सही इजहार नहीं सिखाया जाता। जब हम इमोशनल डेवलपमेंट इन चिल्ड्रन की बात करते हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप बच्चे को छुई मुई बना दें, सेंसिटिव बना दें, उसको हर बात पे बताएं कि बेटा तुम्हें इस वक्त ये महसूस करना चाहिए। लेकिन ये कि कभी हम पॉजिटिव जज्बात के साथ रह रहे होते हैं, कभी हम नेगेटिव जज्बात के साथ रह रहे होते हैं, तो हम चाह ये रहे हैं कि हम अपने बच्चों में ऐसी उनके अंदर एक वही जो रेडार सेंस है जो हमारे अंदर मौजूद है, अब इमोशंस का रेडार बच्चों में भी ऑन कर दें, ताकि बच्चों को ये समझ आ जाए कि हमें इस वक्त कैसा महसूस कर रहे हैं, करना चाहिए, ताकि हम उसके मुताबिक अपना रिस्पॉन्स भी इम्प्रूव कर सकें। सही, ठीक है। और एक इनसेंसिटिविटी भी ना डेवलप हो हमारे अंदर, कि हमारे अंदर वो जज्बात ही नहीं है। मिसाल के तौर पे अगर एक कोई शख्स तकलीफ़ में है, बच्चा ही तकलीफ़ में है और हम उसको देख के हंस रहे हैं, ये इनसेंसिटिविटी टू योर सराउंडिंग्स नहीं हो, बल्कि उसको गाइड किया जाए कि वो अपने अंदर इसको डेवलप करे। पहली देखें कि जो छोटा इन्फेंट बच्चा होता है उसके अंदर बिल्कुल 2-3 जज्बात नुमायाँ होते हैं, या वो रोएगा, या वो आप देखेंगी कि वो आपके सामने हंसेगा, है ना, या उसको किसी चीज़ का खौफ है तो वो माँ को चिमट जाता है। तो बड़े लिमिटेड जज्बात होते हैं। फिर बच्चा जब थोड़ा और बड़ा होता है तो उसके अंदर कुछ, जैसे कभी एकदम से आपने अचानक उसको सरप्राइज़ दी तो वो अपना उस पर एक रिएक्शन शो करता है ना, कुछ चीज़ें करके जाके उसके अंदर ऐड होने लग जाती हैं। बाज़ औक़ात आपने देखा बच्चे जब थोड़े से बड़े होते हैं वो कहते हैं हमें अंदर पेट में बटरफ्लाइज महसूस हो रही हैं, या वो कहते हैं मेरा दिल बहुत ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा है। अब ये इज़ इन रिज़ल्ट टू सर्टन इमोशंस होता है कि वो ये फ़ील कर रहे होते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि इमोशंस, क्योंकि ख़ुद जो जज्बात हैं वो जहन में जो सोचा जा रहा होता है उसकी भी अक्कासी कर रहे होते हैं, ठीक है। तो उस अक्कासी को हमने डेवलप इस तरह से करना है कि जो जहन में बच्चा सोच रहा है और फिर उसको जज्बात की शक्ल में जब वो बाहर निकाले, एक तो ना अंदर सोच रहा है, जब उसको बाहर निकाले तो फिर वो उसको सही अंदाज में निकाले। बेसिकली ये मुराद है इमोशनल डेवलपमेंट से, कि हमने उसको एज पेरेंट्स गाइड करना है कि किस वक्त, कौन से वक्त, कितना, कैसे क्या जज्बात का इजहार करना है। डॉक्टर कंवल, एक सवाल हमारे जहनों में आता है और वो ये आता है कि इमोशनल स्टेबिलिटी की ज़रूरत आखिर पेश क्यों आती है? मतलब एक बच्चे को के लिए क्या ज़रूरी है कि उसको हम इमोशनली स्टेबल करें? हम ऐसा नहीं कर सकते कि चलो गो विद द फ्लो। हैव यू हर्ड द सेंटेंस, गो विद द फ्लो बेटा, व्हाटएवर इज हैपनिंग लेट इट हैपन। तो मतलब हम क्यों चाह रहे हैं कि हम बच्चे को एक जगह जमाओ और ठहराव दें उनके जज्बात के अंदर? देखें, ये जो जमाओ और ठहराव है, अगर हम देखें इस वक्त हम अपनी सोसाइटी में इनसेंसिटिविटी की या ओवर रिएक्शंस की क्या क्या शक्लें देखते हैं। सही। हम अपने बच्चों को बिफोर हैंड उन मसाइल से बचाना चाह रहे हैं। एक शक्ल तो हमें ये नज़र आती है कि कोई मर रहा है, किसी का एक्सीडेंट हुआ है, किसी को एक मॉब है उसने अटैक किया हुआ है और वहाँ पे लोगों ने सिर्फ खड़े होकर सेल्फी ली, पूरी मूवी बनाई, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे अपलोड की और बस यू आर डन विद। यानी कोई उनको बचा नहीं रहा। ये वो लोग कर सकते हैं जिनके अंदर वो इमोशंस नहीं होते। अच्छा, इसी तरह से एक और हमें इमोशंस का चैनलाइजेशन नज़र आता है
چھوٹی چھوٹی بات پر آپ نے کبھی ٹائر جلا دیا، آتی جاتی گاڑیوں کو توڑنا شروع کر دیا، ایسے نعرے بازی لگائی اور بہت سے لوگوں کو نقصان دینا شروع کر دیا. تو ہمارے بچے یہ سارے رویے دیکھتے بھی ہیں، اور جب ان کو چینلائزیشن نہیں پتا اور ان کو کوئی بھی ایک نیگیٹو ڈائریکشن میں لے کے جاتا ہے تو وہ سمجھتے ہیں کہ شاید ہم اپنے جذبات کا ایسے اظہار کر سکتے ہیں. صحیح. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے اپنے اندر ٹھہراؤ ہو، ان کو سینس ہو اس وقت میرا کون سا ایموشن ہے میرے اندر، اور اس ایموشن کو میں نے کیا کرنا ہے. اگر پازیٹیو ہے تو پازیٹیو کو بھی میں نے اعتدال میں رکھنا ہے، اگر یہ نیگیٹو ہے تو نیگیٹو کو میں نے کیسے فکس کرنا ہے. کیونکہ کئی دفعہ کیا ہوتا ہے کہ اندر ہی بہت سے مسائل ہوتے ہیں لیکن ہم باہر کے موسم کو اس کے مطابق اسیس کرتے ہیں. صحیح. تو ہمارے باہر مسائل کئی دفعہ جو ہوتے ہیں وہ اتنے بڑے نہیں ہوتے جتنے ہم اس کی وجہ سے کرتے ہیں. تو پھر بعد میں آپ دیکھیں لوگوں کو انزائٹی ہوتی ہے، لوگوں کو ڈپریشن ہوتا ہے، پیرنٹس کے ساتھ کمیونیکیشن نہیں اچھی طرح ہو پاتا. یہ جو چھوٹے بچے کئی دفعہ ٹینٹرم تھرو کر رہے ہوتے ہیں، رو رہے ہوتے ہیں، وہ ان کے ایموشنز کا اظہار ہے کیونکہ ماں وہ سمجھ نہیں پا رہی کہ بچے کو اس وقت کیا چاہیے. اسی طرح سے آپ دیکھیں کہ ایک بڑا بچہ جو زور سے دروازہ بند کر کے جاتا ہے وہ بیسیکلی اپنے ایک جذبے کا اظہار کر رہا ہے لیکن ایک بدتمیزی کے انداز سے کر رہا ہے. تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ دروازے کو زور سے مارنے کے بجائے اپنے پیرنٹ کو بتا دے کہ آپ نے جو بات کی تھی ایک ریسپیکٹفل مینر سے بتائے، وہ مجھے بہت اپسیٹ کر رہی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے اوپر ہم مزید بات کریں. تو یہ والی چیز جو ہے ہم اپنے بچوں کے اندر ہمیں شامل کرنی چاہیے، اس لیے کہ ہم اینڈ آف دا ڈے اس بات کے اکاؤنٹیبل ہیں. ہمارا اس کا محاسبہ ہوگا، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے جذبات کے مطابق ہمارا فیصلہ کریں گے کہ ہمارے اعمال کس طرف جا رہے ہیں. یعنی کہ جتنے نیگیٹو ایموشنز ہیں ہمارے وہ ہمیں کس ڈائریکشن میں لے کے جا رہے ہیں، اور جو پازیٹیو ایموشنز ہیں وہ ہمیں کس طرف لے کے جا رہے ہیں. اس میں ایک اور یہ بھی ہم دیکھیں، دین انسان کو باوقار بنانا اور دیکھنا چاہتا ہے نا. دین کی تعلیمات کہتی ہیں کہ مومن بڑا باوقار ہوتا ہے. آپ دیکھیں مسجد میں نماز جماعت کھڑی ہو گئی ہے، اس پر بھی حکم کیا ہے کہ بھاگتے دوڑتے نہ ہو، بڑی عزت اور باوقار سے چل کے اپنی صف میں ہامتے ہامتے تم نہ آؤ. آپ دیکھیں یہ کیا ہے، یہ ایموشنز کو کنٹرول کرنا ہے. سملرلی آپ دیکھیں تمہاری کوئی چیز کھو جائے، تم پہ کوئی مشکل پریشانی آ جائے، اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ راجعون کہہ دو. آنسو برحق ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی جب بیٹے فوت ہوئے تھے تو آنسو تو جاری ہوئے تھے، لیکن اللہ سے کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ اور چیخ چہاڑا، رونا گرنا، بال کپڑے چھیننے، یہ سب کیا ہے؟ یہ نیگیٹو ایموشنز ہی ہیں نا جو باہر نکل رہے ہیں. خدا نہ خواستہ کسی کے گھر میں چوری ہو گئی تو آپ نے دیکھا ہے بچے سے بڑے تک جو ہیں پورا ایک گھر میں ایک ایسے لگتا ہے اللہ معاف کرے جیسے کوئی ماتم ہو گیا ہے نا. تو حالات زندگی میں کبھی ایک سے نہیں رہیں گے. ہمیں اگر ایک باوقار زندگی گزارنی ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ آپ کو وہ طریقے بھی آتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ نے کوئی بہت خوبصورت اچھی چیز دیکھی ہے، آپ ہاں ہو بھی کر سکتے ہیں، آپ ماشاءاللہ اور الحمدللہ اور سبحان اللہ بھی کہہ سکتے ہیں. اب یہ ڈفرینٹ ایسپیکٹس ہیں. تو اس لیے ایموشنل ڈیولپمنٹ بچوں میں اس لیے بھی ضروری ہے کہ یہ ان کو خود ایک جس کو کہتے ہیں نا بڑا ڈگنیفائڈ وے آف ایکسپریسنگ یور سیلف اینڈ لیونگ اپ ٹو دا ماڈیولز آف لائف. اسی پوائنٹ سے میں ایک بات کہنا چاہوں گی کہ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ جو ہماری سوسائٹی ہے اس کی ایکسپیکٹیشنز بڑی ان ریئلسٹک ہیں کہ جب کسی کا شوہر فوت ہو جائے، کسی کے گھر میں ماتم ہو جائے، سوسائٹی یہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوتی ہے کہ وہ رو کے دکھائے. تم نے دیکھا اس کے تو آنسو ہی نہیں نکلے، تم نے دیکھا اس کی تو آواز ہی نہیں نکلی. وہاں تو ان کے گھر تو ایسا لگا کوئی بندہ ہی نہیں فوت ہوا. مطلب جنازہ بھی اگر نکل رہا ہے تو یہ لوگ چاہتے ہیں کہ چیخم پکار ہو، مطلب پتہ لگے کہ کوئی، یا یہ کہ خوشی ہے تو چہرے سے تو نہیں نظر آ رہا تھا. یعنی کہ انہوں نے خوشی کے لیے انہوں نے خوشی کے لیے اتنی سادگی کر دی تو کچھ ہونا چاہیے تھا. یعنی کہ ہم نے ہر چیز کا جو کرائٹیریا رکھا ہوا ہے تو ہمارا بچہ کنفیوز ہو جاتا ہے. قرآن کھول کے پڑھتا ہے، دین کو سمجھنے کی کوشش کرتا ہے تو وہ بیلنس نہیں سٹرائک کر سکتا کہ کون سی چیز صحیح ہے اور اس کا اظہار کیسے ہے. کہیں ایسا تو نہیں ناظرین کہ ہم اپنے ایموشنز کے اظہار میں بہت زیادہ لاؤڈ ہو چکے ہیں، ہم بہت زیادہ ایکسپریس کرنے کے چکر میں بہت زیادہ جو اعتدال کی حد ہے اس کو پار کرتے جا رہے ہیں. اسی تناظر میں ہم اور آگے ان سے بات کریں گے انشاءاللہ ایک بریک کے بعد. اسٹے ود اس.
वेलकम बैक नाजरीन। ब्रेक पे जाने से पहले हम ये बात डिस्कस कर रहे थे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि सोसाइटी ने अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस रखी हैं, किसी को गम ही नहीं अगर वो चीख चिल्ला नहीं रहा, कोई लाउड एक्सप्रेशन नहीं है तो मतलब ना आपको गम है ना आपको खुशी है। लेकिन इसी तरह हम दूसरी जानिब ये देखते हैं कि एक और एक्सट्रीम भी है। कहीं हमने अपने बच्चों को ये बोल बोल के प्रैक्टिकल बनो, जज्बाती होने की ज़रूरत नहीं है, हमने अपने बच्चों को इनसेंसिटिविटी की तरफ तो नहीं धकेल दिया? जी बिल्कुल। आप देखें कि अगर हम पेरेंट्स को देखते हैं, खुद तो वो इतने इमोशनल हैं और अपनी इमोशनल बाउंड्रीज़ को क्रॉस कर कर के उनका बुरा हाल है। ख़ास तौर पे ख़वातीन को हम देखें तो वो यही कहती हैं, मैं तो पागल हो गई हूँ, मुझे तो समझ नहीं आ रहा, मेरा तो दिमाग काम नहीं कर रहा, क्योंकि वो एक सेंसिटिव इशू और दूसरा सेंसिटिव इशू और एक के बारे में एक इमोशनल एलिमेंट और दूसरे के बारे में दूसरा इमोशनल एलिमेंट लेके बैठी हुई हैं। लेकिन बच्चों से हमारी एक्सपेक्टेशन ये होती है कि तुम ओवर सेंसिटिव हो गए हो। तो बात यह है कि हमें रोल मॉडल भी सही करना है। जब हमने बच्चों के सामने बात करनी है तो हम एक सही रोल मॉडलिंग के साथ बच्चों से कम्युनिकेट करेंगे, ठीक है ना। इसके लिए डेफिनेटली ज़रूरत है कि हम खुद भी अपने लिए पढ़ें कि कोई बात नहीं, अगर मैंने बचपन में ये इमोशंस का सही इजहार नहीं सीखा तो मैं अब सीख लूँ, क्योंकि अब मुझे समझ आ गई है। इस पे आपको बहुत सा मटेरियल मिल जाता है, आपको बुक्स मिल जाती हैं। आप वैसे भी अगर सीरा का मुताला कर लें तो आपको पता चल जाता है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इमोशंस का इजहार कैसे किया था, मुख्तलिफ सिचुएशन में, क्या अपनी अज़वाजी ज़िंदगी में कैसे किया था। इस तरह हम देखते हैं बच्चों के साथ उनका इजहार किस तरह का होता था, सहाबा के साथ कैसे होता था, डिफ़िकल्ट सिचुएशन में कैसा होता था। तो हमें एक बड़ा नेचुरल लाइफस्टाइल पता चलता है जिसमें इतदाल भी होता है और सही जगह पे इमोशंस की प्लेसिंग भी होती है। सही। और ये भी है, आप देखें कि हमारा दीन बेसिकली रिलीजन और कल्चर दो मुख्तलिफ चीज़ें नहीं थी। आपका कल्चर भी आपकी जो ज़िंदगी के जो रहन सहन हालात हैं, ये भी इसी के एक पूरे एक लाइफस्टाइल में ना। मिसाल के मैं आपको दे रही हूँ, देखिए जैसे 3 दिन है सिर्फ सो के, ठीक है, 3 दिन के बाद आप अपनी नॉर्मल रूटीन में आ जाएं, माँ सिवाय औरत के जिसको इद्दत के 4 महीने 10 दिन दिए गए। अब देखें ये इसमें एक अगेन एक आपको इमोशनल सेटबैक यहाँ ज़्यादा है, उसको मोहलत भी ज़्यादा दी गई है और उसको एक्नॉलेज किया गया है। सिमिलरली आप देखें निकाह है, रुखसती और वलीमा करो और शादी पूरी हो जाती है। हमने उस इमोशन को भी उस तरफ ले गए हैं। तो बचपन से जब ये चीज़ों की जो तरतीब है ना, अगर वो तरतीब जो है वो एक्नॉलेज नहीं की गई, उसके ऊपर वर्किंग नहीं की गई, तो जाहिर है आप देखेंगे कि वो चीज़ जब उसका वक्त आएगा तो वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पर नहीं आएगी। इसलिए उसकी पहले से निशानदेही करना ज़रूरी है। कहीं ऐसा तो नहीं है कवल कि हमारी जो माएँ हैं जब वो बच्चों के सामने अपने इमोशंस का इजहार नहीं करती, एक एक्सट्रीम तो वो है कि वो वावेला मचा रही हैं माइक, जैसे आपने बताया कि वो बोल रही हैं, चीखें चिल्ला रही हैं। एक एक्सट्रीम ये भी है कि माँ अपने आप को फर्म दिखाने के लिए कि मैं एक स्ट्रॉन्ग औरत हूँ, हो सकता है कि उसके हालात कोई भी हों, ये सर्कमस्टेंसेस पे भी डिपेंड करता है, लेकिन अपने आप को स्ट्रॉन्ग दिखाने के लिए उसने अपने बच्चे को जो इमोशनल टच है ना वो बिल्कुल नहीं दिया। तो बिल्कुल स्टिफ हो गई, उसकी बॉडी लैंग्वेज स्टिफ हो गई, बच्चे को जो एक इमोशनल टच होता है उसने वो नहीं दिया। इसका साइड इफेक्ट होता है? बिल्कुल होता है, क्योंकि बच्चों की एक लव नीड होती है, वो भी पूरी नहीं होती। इसके अलावा बच्चों को भी सही जज्बात का इजहार नहीं आता। अब इसके लिए ज़रूरी होता है कि माओं को ये काम करना चाहिए, मसलन अगर वो कभी उदास हैं तो बच्चों को बता दें कि आज मैं बहुत सैड हूँ, और आप देखेंगे कि आपके बच्चे आपके साथ ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। आप सिर्फ बच्चों को ये बता दें कि आज मेरे ना सर में दर्द हो रही है, मैं थोड़ी देर लेटना चाहती हूँ। आपका 7 साल का बच्चा भी आपके साथ इतना कोऑपरेट करेगा, आराम से बैठेगा, अपना होमवर्क तक कर लेगा। आप सिर्फ उसको आराम से बताएं। लेकिन जब हम ये उनको कहते रहते हैं कि तुम्हारी वजह से मेरे सर में दर्द शुरू हो गया है और तुम लोग तो मुझे कोई आराम भी नहीं करने देते, तो बच्चे फिर ना उन चीज़ों को प्लेस नहीं कर पाते। इसीलिए पेरेंट्स के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वो 2 टर्म्स सीख लें, टाइम इन, टाइम आउट। ओके। ये क्या होगा कि आपको ये पता हो कि मैंने अगर कोई ऐसा इमोशन है जिसको मैंने डिस्प्ले करना है, वो राइट अपॉर्चुनिटी है, अब मैं वहाँ डिस्प्ले करूँ, टाइम इन करूँ, वहाँ पे मैं आ जाऊँ और बच्चों को बताऊँ। आपने अगर ये भी बताना है मुझे गुस्सा आया, तो आप आराम से एक फर्म टोन में बता सकते हैं कि आई एम रियली एंग्री राइट नाउ, मुझे बहुत बुरा लग रहा है आप जो ये काम कर रहे हैं, बजाय इसके कि आप चीखें चिल्लाएं। ये टाइम इन हो गया आपका कि आपने वहाँ पे आके उसका इजहार कर दिया।
ٹائم آؤٹ کب ہے؟ جب آپ کو لگ رہا ہے کہ آپ کا ایموشن اب بے قابو ہو رہا ہے. اب آپ جتنی بھی کوشش کر رہے ہیں اس وقت آپ جو بھی بولیں گے وہ بہت برا ہوگا. آپ ٹائم آؤٹ کر لیں. جیسے آپ کا جوان بچہ ہے اور وہ اب اس نے بہت کوئی غلط کام کیا ہے, آپ نے اس کے بارے میں کوئی ایسی چیز دیکھ لی ہے جو آپ برداشت نہیں کر پا رہے, تو اب آپ صرف اس کو ٹائم آؤٹ اپنے لیے کر لیں. آپ اس کو صرف یہ بولیں کہ آئی ایم ویری اپسیٹ, میں بہت ناراض ہوں اس وقت, میں بہت اپسیٹ ہوں, لیکن میں اس وقت بالکل بات نہیں کرنا چاہ رہی, آپ اپنے کمرے میں جائیں, ہم صبح بات کریں گے. ٹائم ان آپ تب کریں گے جب آپ اپنے سینسز میں ہیں, آپ بچوں کو بتا بھی رہے ہیں کہ یہ غلط کام ہے یا صحیح نہیں ہے, لیکن وہی بات ہے کہ اظہار کا طریقہ اس اعتدال پہ ہے جو ہمارا دین الاؤ کرتا ہے. اور یہ دیکھیں نا, یہ بالکل ایک اس چیز کو راہ دے گا کہ آپ روبوٹ نہیں ہیں, ہے نا, کہ آپ بالکل ایک سمت میں بس بغیر کسی اس کے چل رہے ہیں. جب آپ دیکھیں ہر چیز کو سکھانے کے لیے بھی آپ کو اس کے لیے ایک ٹیمپرامنٹ چاہیے ہوتا ہے. ہر چیز اپنے اگر وقت سے ہٹ کر ہوگی تو وہ حکمت کے بھی خلاف جائے گی, اس لیے اس میں بہتر یہی ہے کہ وقت کا جو چناؤ ہے نا وہ بہت ضروری ہے. اچھا, ایک اور بھی ڈائلاگ ہوتا ہے, اکثر مدرز بولتی ہیں, نہیں میں تو انسان ہی نہیں ہوں نا, ہاں میں تو جانور ہوں نا, ہاں میرا تو کوئی جذبات ہی نہیں ہے. تو ایسی باتیں نہ بولیں نا, آپ بتا دیں کہ میں انسان ہوں بیٹا, مجھے بھی یہ چیز محسوس ہوتی ہے, مجھے یہ چیز ہرٹ کرتی ہے, آپ نے یہ جو بات بولی تھی I was not expecting this from you. اس قسم کی جب آپ بات بتاتے ہیں تو بچے زیادہ کیئرفل ہو جاتے ہیں. اچھا, کچھ بز ورڈز ہوتے ہیں ہماری سوسائٹی کے اندر, ہم سنتے ہیں بریکنگ نیوز ایک بز ورڈ ہے, اور ہم ہر انسان چاہتا ہے کہ بریکنگ نیوز وہ جا کے کریک کرے کسی کے اوپر. ہمارے اندر یہ والی, اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اس اگلے انسان کے ایموشنز اس پہ کیسے ریاکٹ کرتے ہیں. ہم ایک بریکنگ نیوز سنائیں گے آپ کو اور ہم چاہتے ہیں کہ ہم دیکھیں کہ اب آپ کا ریاکشن کیا ہے. یہ سینیریو کیا ہے؟ دیکھیں, یہ بریکنگ نیوز تو ماں باپ کی طرف سے بھی آ جاتی ہے اور بچوں کی طرف سے بھی آ جاتی ہے, اور اس بریکنگ نیوز کے لیے بس ایک ہی طریقہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو بتائیں پاز, مجھے تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہو جانا ہے, مجھے اس کو آرام سے سننا ہے. اور اسی لیے آپ دیکھیں کہ ہر بری خبر کے لیے ہمیں وہی بتایا گیا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون, کہ آپ دعا پڑھ لیتے ہیں اس وقت نا, اور آپ ویسے بھی دل میں استغفار پڑھ سکتے ہیں, آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا کنٹرول کر سکتے ہیں. ہاں, آپ ایکسائٹیڈ ہیں تو تب آپ کیا کریں گے, تب بھی ہمیں کہا گیا کہ صدقہ دو, تبھی بھی ہمیں کہا گیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے وہ نوافل پڑھا کرتے تھے. یعنی وہ اس سے کیا ہوتا ہے, جو آپ تھوڑا سا ٹائم لے لیتے ہیں نا, تو آپ کا ایموشن اس بریکنگ نیوز کے ساتھ سیٹل ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, تو اگر ہم اپنا یہ ایٹیٹیوڈ بنائیں گے نا تو ہمارے بچوں کے اندر بھی یہ پھر اعتدال آئے گا. اور آپ دیکھیں جیسے گھر میں داخل ہونے کے بارے میں آتا ہے, آپ ایمٹی گھر میں داخل ہوئے ہیں, ابھی آپ کو نہیں پتا کون کس کمرے میں ہے, تو سلام کر کے داخل ہوں. کسی کو اچانک جا کر بھی ایک دم سے دروازہ کھول کے سرپرائز دینا, تو آپ دیکھیں بہت سی یہ چیزیں ہیں جو آپ بریکنگ نیوز کہہ رہی ہیں. بعض اوقات لوگوں کو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے بیکاز دے آر ناٹ مینٹلی پریپیئرڈ ٹو ٹیک دوز کائنڈز آف نیوز. تو اس چیز کا بھی بہت خیال رکھنے کی ضرورت ہے. میں آپ سے جاننا چاہوں گی کہ ہمیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کیا سبق ملتا ہے. ہم نے کچھ ایگزامپلس دیجیے ہمیں, اور ہمیں بتائیے کہ کس جگہ پہ انہوں نے کیا کیا, کیا ان کی زندگی میں اتار چڑھاؤ تھے, اگر تھے تو ان سے ٹیکل کرنے کا طریقہ کیا تھا. آپ دیکھیں سب سے پہلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ جو آپ کا زندگی کا جو معاملہ تھا, حضرت عائشہ جو تھیں وہ گڑیوں سے کھیلا کرتی تھیں, اور آپ کی سہیلیاں آپ کے گھر تشریف لاتی تھیں, اور جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں جب داخل ہوا کرتے تھے تو وہ بچیاں, وہ جو سہیلیاں ہوتی تھیں, وہ بعض اوقات پردے کے پیچھے جا کے چھپ جایا کرتی تھیں. اب یہ بھی ایک ایموشن کا اظہار ہے کہ وہ چھپ جایا کرتی تھیں, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کو یا بچیوں کو وہ کہا کرتے تھے کہ آؤ اور عائشہ کے ساتھ کھیلو. اب دیکھیں یہ بھی ایک رسپیکٹ ہے کہ آپ جی ہاں ان کے ایموشنز کی. اسی طرح آپ دیکھیں کہ ہمارے صحابہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں کے ہر جو موڈ سوئنگز کا اتار چڑھاؤ ہے, جتنا بھی جو طہارت سے بھی ریلیٹڈ ہے, ہر چیز کے بارے میں صحابہ کو آپ اس کی باقاعدہ تعلیم دیا کرتے تھے. آپ دیکھیں خود قرآن میں ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ایون ڈیورس جو ہے وہ طہر کی حالت میں دینی چاہیے, کیونکہ دیکھیں ایموشنل ہارمونل جو چینجز آتی ہیں اس کا ایک اپنی رسپیکٹ ہے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ بچوں کے معاملے میں آپ نے جتنی بھی تربیت کی ہے اس میں جو شفقت کا عنصر ہے وہ ہمیشہ ہائی لائٹڈ رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے تربیت بھی امپورٹنٹ ہے, لیکن جیسے میں نے آپ کو ایک دفعہ شاید مجھے یاد ہے کچھ سردار بیٹھے ہوئے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ, اور آپ نے ان کو کچھ جیسے ہوتا ہے نا سرو کرتے ہیں, تو ایک بچہ جو چھوٹی عمر کا تھا وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دائیں جانب بیٹھے ہوئے تھے, لیکن بڑے بڑے سردار بھی اس محفل میں موجود ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے اس بچے سے اجازت لی
کہ کیا تم اجازت دیتے ہو کہ میں پہلے ان سے شروع کر دوں، کیونکہ ہمیں یہ معلوم ہے کہ دائیں ہاتھ سے شروع کرنا ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر اس میں ایک رسپیکٹ اور شفقت کا عنصر ملتا ہے. یہ بہت خوبصورت جیسے ناظرین کہ ہم اپنے بچوں کو امپورٹنس دیں، ان سے سوال کریں، ان کے ایموشنز کا خیال رکھیں. کئی دفعہ ہم یہ بات سوچ لیتے ہیں، ہم یہ بات مان لیتے ہیں کہ ہمیں بچے سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، ان کے جذبات ہرٹ نہیں ہوں گے، وہ اس چیز کو آبزرو نہیں کرے، لیکن ہم یہاں غلط ہیں. کچھ اور باتوں پہ روشنی ڈالیں گے اس بریک کے بعد. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. جیسا کہ ہم نے بہت سارے اسپیکٹس پہ بات کی، اس میں ایک اور اہم چیز یہ بھی ہے کہ جب بچہ ایموشنلی اسٹیبل نہیں ہوتا، وہ کہیں نہ کہیں اپنے شیل میں بند ہو جاتا ہے. تو اس بچے کو ایموشنلی اسٹیبل کرنے کے لیے سیلف ریگولیشن کی ضرورت ہے. یہ سیلف ریگولیشن ہے کیا اور اس میں کیا عوامل ہیں؟ ہاں جی، دیکھیں سیلف ریگولیشن کے لیے سب سے پہلے ہمیں پتہ ہونا چاہیے کہ جب ہم ایموشنل سٹیبلٹی کسی بھی بچے کو یا کسی بھی انسان کو سکھانا چاہ رہے ہیں تو اس کے سٹیپس کیا ہیں. کیونکہ سیلف ریگولیشن اس کا پہلا سٹیپ ہوتا ہے. اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اگر عام زبان میں آپ کو بتاؤں تو اس کے تقریباً سمجھ لیں 5 سٹیپ ہوتے ہیں. پہلا سٹیپ یہ ہوتا ہے کہ نو یور اون ایموشن، یعنی کہ ہم فوراً دوسرے پہ چلے جاتے ہیں، اس کا موڈ کیوں خراب ہے، اس کو یہ کیوں ہو گیا. ہمیشہ پہلا سٹیپ ہوتا ہے آپ اپنے اندر تو دیکھیں نا کہ میرے ایموشنز کیا ہوتے ہیں ڈیفرنٹ سچویشن میں، ڈیفرنٹ سینیریوز میں. کون سی چیزیں مجھے غصہ دلاتی ہیں، کس پہ میں جیلس فیل کرتی ہوں، کس چیز کو آئی جسٹ کانٹ اسٹینڈ. یہ جو ایسے ہم جملے بولتے ہیں، اپنے اندر کلیئرٹی ہونی چاہیے. دوسرا سٹیپ اس کا ہوتا ہے مینیج یور اون ایموشنز، یعنی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں دوسرے جو ہیں اس کے مطابق رہیں جیسے میں چاہ رہی ہوں. ایسے نہیں ہوتا زندگی میں. ہوتا یہ ہے کہ ہمیں اپنے آپ کو مینیج کرنا آنا چاہیے. بہت سی سچویشنز ہماری زندگی میں ایسی آتی ہیں، چاہے آپ گھر میں ہیں، ڈومیسٹک رول میں ہیں، چاہے آپ جاب کر رہے ہیں، جہاں پہ بہت سے ہمارے لوگ ارد گرد ہوتے ہیں جو ہمارے مطابق نہیں کام کر رہے ہوتے. ہمیں وہ چیزیں اریٹیٹ بھی کرتی ہیں لیکن ہمیں ان کے ساتھ رہنا پڑتا ہے. تیسرا سٹیپ اس کا آ جاتا ہے کہ ریکگنائز ایموشنز آف ادرس. اب آپ دیکھیں ہم کیا کرتے ہیں، ہم دوسرے کے ایموشن کو نہیں دیکھتے. اور کئی دفعہ نا بچے اس کام میں بڑے ہوشیار ہوتے ہیں. اگر ان کو پاکٹ منی چاہیے ہو تو وہ کیا کرتے ہیں، وہ دیکھتے ہیں امی کا موڈ کیسا ہے. صحیح، بڑی کامن سی ایگزامپل یہ ہے نا. اگر انہوں نے امی کا موڈ دیکھ لیا برا ہے، کبھی وہ امی کو کہیں گے امی آپ کو پانی لا دوں، امی آپ یہاں بیٹھ جائیں، امی میں نے کمرہ صاف کر دیا، کیونکہ اب پتہ ہے کہ انہوں نے کوئی چیز لینی ہے. تو اگلے انسان کے ایموشن کو ریکگنائز کرنا ہمیں آنا چاہیے اور یہی ہم نے بچوں کو سکھانا ہے. اس کے بعد اگلا سٹیپ آتا ہے بلڈنگ ریلیشن شپ، یعنی جب آپ نے اپنے اندر ٹھہراؤ کر لیا، اپنے آپ کو ریگولیٹ کر لیا، اس کے بعد آپ نے دوسرے کے ایموشن کو ریکگنائز کرنا ہے. بس یہ دیکھنا ہے کہ اچھا پہچاننا ہے. اس کے بعد آپ نے کیا کیا، ریلیشن شپ اس کے مطابق بلڈ کرنا ہے. مختلف مزاج کے لوگ ہوں گے، کچھ تیکھے ہوں گے ہماری زندگی میں، کچھ ٹھنڈے ہوں گے، کوئی نرم ہوں گے، کوئی غصے والے ہوں گے، کوئی بد مزاج لوگ بھی ہوں گے. تو ہم نے اس کے مطابق ان کے ساتھ ریلیشن شپ بلڈ کرنا ہے، کس سے کتنی بات کرنی ہے. اور لاسٹ چیز یہ آتی ہے کہ اصل مقصد ان ساری چیزوں کے ذریعے ہمارا کیا ہوتا ہے، اللہ کی رضا حاصل کرنا، قلب سلیم اپنے لیے کمانا، کہ ایسا دل ہو جو پرسکون ہو، جس سے اللہ راضی ہو جائے. یہ ہمارا مقصد ہے. ہم اس لیے اپنے ایموشنز پہ ورک نہیں کرتے کہ جی لوگ مجھے کہیں بڑا ایٹیکیٹس والا ہے، لوگ مجھے کوئی تعریف کریں کہ جی بڑا ہنس مکھ انسان ہے، چاہے اندر سے میں صرف لوگوں کی تعریف لینے کے لیے کر رہا ہوں. نہیں، ہمارے اندر یہ جو خدا خوفی ہے نا کہ میں اللہ کو جواب دے ہوں ہر ایموشن کے لیے، یہ آنی چاہیے. تو سیلف ریگولیشن میں جب تک یہ اویئرنیس پیکج ہمارے پاس نہیں ہوگا کہ ہم نے کہاں سے سٹارٹ کرنا ہے، ہم بچوں کو کوئی چیز ریگولیٹ نہیں کروا سکیں گے. یعنی ایک ہی لاٹھی سے ہم سب کو نہیں ہانک سکتے. بچوں کو چاہیے کہ وہ پہچانیں کہ کس وقت کیا، کب، کیسے، کس کے ساتھ، کس طرح. کیونکہ آپ دیکھیں نا مسلم کی بھی جو پہچان ہے کہ مسلمان وہ ہوتا ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے محفوظ رہیں، ہے نا. تو زبان اور ہاتھ سے محفوظ رہنا یہی ہے نا، یہی سینٹیمنٹس اور ایموشنز کی پہچان ہوگی تو وہ اپنے آپ کو بھی محفوظ خود بھی رہے گا اور دوسروں کو بھی اپنی ان تلخ کلامیوں سے اور رویوں سے محفوظ رکھے گا نا. تو اسی لیے ریلیشن شپ بلڈنگ اس کی بیسس پر تو ریلیشن شپ بلڈ ہوتا ہے.
صحیح. آپ خود سوچیں نا، ایک شخص اگر اتنا سخت مزاج ہے تو لوگ تو اس کے قریب نہیں آئیں گے. لنت لہم کا لفظ آتا ہے نا قرآن میں کہ اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے لیے نرم مزاج نہ ہوتے، افا درگزر کرنے والے نہ ہوتے، تو وہ سب چھٹ جاتے نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے. بالکل. اب اس میں جو ایک پہلا ایموشن ہے جو بہت امپورٹنٹ ہے وہ پازیٹیوٹی کا ہے. صحیح. ٹھیک ہے کہ یعنی کہ ہمیشہ برائٹر سائڈ آف دا پکچر کو دیکھنا، کیونکہ ہماری زندگی میں نیگیٹیوٹی بہت زیادہ آ جاتی ہے. نیگیٹیوٹی جو آتی ہے وہ آپ کے سارے اچھے ایموشنز کو کل کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، نیست و نابود کر دیتی ہے. کہ ہر حال میں سوچنا کہ اس میں ضرور میرے لیے کوئی خیر ہوگی. جیسے کہ ایک حدیث کا مفہوم یہ آتا ہے کہ مومن کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ خیر ہی ہوتی ہے نا، کہ جب اس کی زندگی میں کوئی مشکل آتی ہے تو وہ صبر کرتا ہے اور اس پہ اجر پاتا ہے. جب اس کی زندگی میں خوشی آتی ہے تو وہ شکر ادا کرتا ہے، اس پہ بھی اجر پاتا ہے. یعنی مومن جو ہوتا ہے نا اپنے ایموشنز کو پازیٹیولی چینلائز کر کے ہمیشہ بونس کی زندگی جیتا ہے. اچھا، ایک اور بڑی اہم چیز جو میں نے دیکھی ہے ہماری اس جنریشن کے اندر وہ یہ کہ بچہ سوچتا ہے کہ نو ون کیئرز اباؤٹ می، مجھ سے کوئی پیار نہیں کرتا. وہ جو یہ والی ایموشنل سٹیٹ ہے، ایموشنلی بچہ اتنا ویک ہو جاتا ہے کہ وہ ہر کسی سے ایکسپیکٹ کرتا ہے کہ وہ مجھے محبت دے، اور وہ ڈیفینیٹلی ہر انسان آپ سے محبت نہ کرتا ہے، نہ وہ آپ کو دے گا. آپ کسی پہ ایموشنلی ڈپینڈ نہیں ہو سکتے. بچہ اس اسٹیٹ میں کیوں آ جاتا ہے؟ دیکھیں، جب ہم اس کو اللہ تعالیٰ سے جوڑتے نہیں ہیں نا، ہم انسانوں سے جوڑتے ہیں، اس کی ایکسپیکٹیشن لوگوں سے بلڈ کرتے ہیں، تو پھر یہ ہوگا. ایک اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ ہمارے ساتھ ہوتی ہے اور ہمیشہ وہ اپنی مخلوق کا خیال رکھنے والی ہے. اگر ہم اپنے بچے کے اندر وہ جو آتا ہے نا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ہم اپنے بچوں کے اندر اللہ کی محبت کو شدید کر دیں، تو وہ پیمانہ بھر دیں محبت کا اس چیز سے کہ ہم نے جو کرنا ہے اپنے رب کی خاطر کرنا ہے. دنیا میں ہمیں کوئی بھی دھوکہ دے سکتا ہے لیکن ہمارا رب ہمارے ساتھ ہوتا ہے، ہماری دعائیں بھی سنتا ہے، ہمارے معاملات بھی سنبھالتا ہے، ہماری زندگی میں خیر بھی لاتا ہے، ٹیسٹ بھی لے کے آتا ہے اور اس میں ہماری رہنمائی بھی کرتا ہے، ہمیں ہدایت بھی دیتا ہے. تو جب ہم یہ نور، یہ روشنی بچوں تک لے کے آتے ہیں کہ دیر از ہوپ اور آپ کے لیے اتنا اسٹرانگ کنیکشن ہے، تو دنیا کی ہر چیز فانی ہے. کوئی رشتہ ایسا نہیں ہے جس میں ہم کہیں گے کہ یہ ہمیشہ ہمارے ساتھ رہے گا. کچھ لوگ دنیا میں دھوکہ دے جاتے ہیں، کچھ لوگ جن سے ہم بہت محبت کرتے ہیں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ویسے چھوڑ کے چلے جاتے ہیں. تو یہ تو ہمیں برداشت کرنا ہے نا. ہم اپنے بچوں کو فالس ایکسپیکٹیشنز بھی دے کے ریز کرتے ہیں، لیکن جب ہم اللہ کے ساتھ ان کو کنیکٹ کر دیتے ہیں تو پھر آپ دیکھیں کہ وہ محبت کا صحیح معیار ان کے تک پہنچ جاتا ہے. اور جو آپ اسٹیبلٹی کی جو بات کر رہی تھی، اسٹیبلٹی ان ادر ورڈز از استقامت. اگر آپ یہ جوڑ دیں گے اللہ کے ساتھ تو بچوں کو اپنے ایموشنز پر استقامت رہے گی. ورنہ آپ دیکھیں کبھی وہ والیٹائل ہیں، کبھی وہ بالکل سبمسیو ہیں، کبھی وہ ایک دم سے ان کے اندر جذباتیت ہے، کبھی وہ بالکل لو ہیں، ڈپریشن. تو یہ جو اتار چڑھاؤ ہے ایموشنز کا، اس کو چینلائز کرنے کے لیے یہی چیز ہے کہ آپ بچوں کے اندر یہ انسٹل کریں کہ ہم ہیں یا نہیں ہیں، انسانوں کا تعلق جو ہے وہ ہمیشہ وقتی رہے گا. لیکن اگر کسی چیز پہ پائیداری حاصل کرنی ہے تو ظاہر ہے اس کے لیے آپ کو استقامت میں نے ایک بڑی خوبصورت بات پڑھی تھی کہیں پہ کہ ہر انسان کو زندگی میں ایک سینٹرل پوائنٹ چاہیے ہوتا ہے. اگر وہ سینٹرل پوائنٹ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہے تب تو وہ وہیں کا وہیں رہے گا. انسان اپنی جگہ پہ جمع رہے گا، اس کا پوائنٹ ہل نہیں رہا. لیکن اگر وہ کوئی انسان ہے، انسان فانی ہے، وہ دنیا سے جا بھی سکتا ہے، اس دنیا میں ہوتے ہوئے بھی وہ آپ سے کٹ سکتا ہے. انسان کے اپنے اپس اینڈ ڈاؤنز ہیں. ضروری نہیں ہے کہ ایک انسان کا تعلق آج جیسا ہے آپ سے کل بھی ویسا ہی ہوگا. وہ سینٹرل پوائنٹ ہل جائے گا، انسان پورا کا پورا خود ہل جائے گا. لیکن کول یہاں پہ ایک اور بہت اہم بات یہ بھی ہے، ایک تو یہ تربیت شروع سے کرنے والی چیز ہے. یہ بات ہم نے سیکھ لی کہ جب تک آپ بچے کو شروع سے یہ چیز اندر نہیں ڈالیں گے تو وہ اس کے لیے افیکٹو نہیں ہے بڑی ایج میں جا کے. اب ایک بچہ ہے جس کے اندر شروع سے یہ بات نہیں ڈالی گئی، اب وہ ایسی عمر میں آ گیا کہ وہ 18 سال کا ہے، 19 سال کا ہے. اب ہم کہتے ہیں کہ جی اب بچے کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت ڈالیں. جب بچہ اس ایج میں آ جاتا ہے نا تو وہ پھر اس بات سے ریلیٹ نہیں کرتا. کہتے ہیں کیسی باتیں کر رہی ہیں، وہ میرے لیے اتنی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ انسان میرے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے، وہ میری فرینڈ میرے لیے اتنی امپورٹنٹ ہے، وہ مجھ سے بات نہیں کر رہی، میں ایموشنلی ڈسٹرب ہوں اور امی مجھے کہہ رہی ہیں اب دعا کریں بیٹا بیٹھ. سو اس کو کیسے ہینڈل کر سکتے ہیں؟ دیکھیں، اس کو ایسے ہینڈل کر سکتے ہیں کہ اپنا کنیکشن بھی بچے سے اسٹرانگ کرنا شروع کر دیں. دوسرا یہ کہ اس کو قرآن کے ساتھ جوڑیں. یعنی ایک ہوتا ہے کہ جو ہم اپنے ڈائلاگ بولتے ہیں، ٹھیک ہے نا، وہ ڈائلاگ جو ہوتے ہیں نا وہ وقتی طور پہ یا سطحی طور پہ بچے تک جاتے ہیں. لیکن جب ہم اس کو قرآن کے جو اللہ کا کلام ہے اس سے ڈائریکٹ اٹیچ کرتے ہیں نا، اس کی ایک اپنی پکڑ ہے.
وہ ہماری فطرت کے مطابق ہماری رہنمائی کرتا ہے, ہمارے جذبات کو صحیح چینلائز کرتا ہے. آپ دیکھیں کئی دفعہ ایک ہی گیدرنگ میں بہت سے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں, قرآن کی آیات پڑھی جا رہی ہوتی ہیں, ان کے ترجمے پہ بات ہو رہی ہوتی ہے, اور ہر شخص کو لگ رہا ہوتا ہے کہ آئی گاٹ مائی آنسر. تو یہ والی جو یہ اللہ کا یہ معجزہ ہے نا ہمارے لیے, تو آپ ڈائریکٹلی اس سورس سے اس کو بچوں کو اٹیچ کرتے ہیں. اب یہاں پہ ایک سوال یہ ہوتا ہے کہ بچہ تو جانا ہی نہیں چاہ رہا, بچہ تو کہتا ہے میں نے تو قرآن کی گیدرنگ میں نہیں جانا. اس سوال کا جواب ناظرین ہم آ کے بریک کے بعد لیں گے کہ اس سچویشن کو ماں باپ کیسے ٹیکل کریں گے. لیٹس ٹیک اے بریک. ویلکم بیک ناظرین. بریک پہ جانے سے پہلے کول ہمیں بتا رہی تھیں کہ ہم بچوں کو واپس اللہ سے کیسے کنیکٹ کریں گے, لیکن اگر کوئی بچہ جو ہے وہ کنیکشن بلڈ ہی نہیں کرنا چاہ رہا تو اس کے ساتھ کیا کیا جائے؟ دیکھیں اس کو آپ ایک ایموشنل پوائنٹ پہ ہی ایموشنل بلیک میل کر لیں. اس کو میں بہت سادے سے الفاظ میں کہتی ہوں, کیونکہ دیکھیں آپ کو اس خزانے کا پتہ ہے, اس کلام کا پتہ ہے, اس کی گہرائی کا پتہ ہے. اور اس کو میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ ایک شخص وہ ہوتا ہے جیسے کہ سمندر کے پاس جاتا ہے اور باہر سے ساحل پہ دیکھتا ہے کیا منظر ہے اور وہ اس کو انجوائے کرتا ہے. ایک وہ ہے جو تھوڑا سا اندر پانی کے جاتا ہے اور وہ تھوڑا سا اس میں واک کرتا ہے, اس کو اور مزہ آتا ہے. ایک جو ہے اس پہ سرف کرتا ہے, اور ایک جو ہے وہ ڈیپ ڈائیور بنتا ہے. تو سب سے زیادہ فائدہ کس کو ہوتا ہے؟ اس ڈیپ ڈائیور کو ہوتا ہے نا. ہمارے جیسے لوگ جو ساحل پہ کھڑے ہوتے ہیں وہ اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ اندر کیا خزانے ہیں اور کیا وہاں پہ مخلوق ہے اور کیا وہاں کی سینک ویو ہے. تو ہمیں بھی اپنے بچے کو اس ساحل سے لے کے اندر ڈیپ ڈائیونگ کی طرف لے کے جانا ہے. اس کے لیے ایموشنل بلیک میل کر لیں اور کسی چیز پہ نہ کریں. اس کو صرف یہ بتائیں کہ یہ ایک اسٹڈی سرکل ہے جہاں پہ کوئی اچھے ڈائنامک ٹیچرز کو ڈھونڈیں, رول ماڈل ٹیچرز آج کل الحمدللہ ہمیں بہت سی جگہوں پہ مل جاتے ہیں, اور ان کے ساتھ ان کو اٹیچ کریں اور ان کے ساتھ پڑھائیں. اگر آپ کو لگتا ہے کوئی نہیں ہے, آن لائن سورسز ڈھونڈ لیں. اگر آپ کو وہ نہیں نظر آتے ہیں, آپ خود لے کے بیٹھ جائیں, رننگ ٹرانسلیشن کے ساتھ بچوں کے پڑھیں اور تھوڑا تھوڑا ڈسکس کریں. کئی دفعہ ہم کیا کرتے ہیں کہ بچے کو جب اس سورس سے جوڑتے ہیں تو ہر بات پہ کہتے ہیں یہ تمہاری بات ہو رہی ہے, تم ایسی منافقت کرتے ہیں, یہ بالکل تمہاری بات ہے. تو ایسے نہیں, آپ اپنے بچوں کو ایک ہوپ دکھائیں ان کی لائف میں, اور ان کو گریجولی خود اونرشپ کے ساتھ اس کو لینے دیں. جتنا زیادہ اللہ کی معرفت زیادہ آئے گی نا, اتنا ان کو یہ سمجھ آئے گا کہ ہم نے اپنے ہر جذبے کو اللہ کی خاطر صحیح چینلائز کرنا ہے. افشا یہاں پہ ایک بہت اہم بات یہ بھی ہے کہ ایک تو ہم نے بات کر لی کہ وہ اپنے آپ کو کیسے ریگولیٹ کرے گا, لیکن اگلا سوال یہ ہے کہ سوشلی وہ کیسے ریلیشن شپ بلڈنگ کرے گا اپنی. کیونکہ دیکھیں میں سمجھتی ہوں کہ جتنا آپ سنسیئر ہوں گے نا اپنی تربیت میں, جیسے انہوں نے قرآن کی بات کی, آپ جتنا سنسیئرلی ٹرانسفر کریں گے نا اتنی چیز سنسیئرلی واپس آئے گی. آپ دیکھیں پہلی چیز تو ریگولیٹ کرنا تھا کہ اپنے ایموشنز کی اویئرنیس ہو گئی, آپ نے اس کو ریگولیٹ کر لیا, اپنے اندر اس کو پیدا بھی کر لیا اور اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کر لی. لیکن بعض اوقات آپ کے سامنے والے کے ایموشنز بالکل اس کے برعکس ہیں. اب سوشلی تو جیسے انہوں نے کہا نا کہ آپ کو بد اخلاق بھی ملے گا, آپ کو ایک سائلنٹ بھی ملے گا, ایک شخص ہے جو بالکل ہی انسینسٹیو ہے. وہاں پر آ کر ہر انڈیویجول کے ساتھ معاملہ کرنے کے لیے پھر ایک چھڑی نہیں ہوگی. اگین اس میں ہم اس چیز کو بہت نیچرلی اوپن رکھیں کہ یہ پھر کوئی میجک وانڈ نہیں ہے کہ انسان ہر ایک کے ساتھ ایک پرفیکٹ معاملہ کرے گا. پرفیکٹ معاملے کی بات نہیں ہے کہ ہر ایک کے ساتھ آپ نے پرفیکشن کی لیول پر آنا ہے. مراد یہ ہے اس سے کہ ایٹ لیسٹ آپ ایک تو انسینسٹیو نہ ہو کہ آپ کو احساس ہی نہیں ہے, آپ بالکل ایک روبوٹ کی طرح آپ کی ایک زندگی ہوگی کہ ایک شخص اگر غم میں ہے اور آپ اس کے سامنے کھڑے ہنس رہے ہیں, یہ فرق آنا چاہیے. اور دوسرا یہ کہ اس کے ساتھ اس کے غم میں آپ بھی اتنے غمزدہ ہو جائیں کہ اس کی مدد ہی نہ کر سکیں آپ. ان دو کیفیات کے بیچ کا جو بیلنس ہے وہ اگر کسی کو ریئلائزیشن کی لیول پر آ گیا. اور سوشلی میں تو دیکھیں نا, اساتذہ کے ساتھ کس قسم کا ٹیمپرامنٹ استعمال کرنا ہے, والدین کا بالکل اس کا مختلف ہے, بہن بھائیوں کے ساتھ ایک اور پریشر ہے, باہر کے جو دوستانہ ماحول ہے اس میں ایک اور ہے, دکاندار ہے, گھر میں ملازم ہے.
سو اس لیے اس چیز کو اپنے ذہن میں رکھنا کہ ہم جو گھر سے لے کر نکلیں. آپ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ اگر آپ پوری زندگی کا مطالعہ کریں گے تو آپ اس میں جو سب سے ایک نمایاں کیفیت آپ کو ملے گی وہ یہ کہ کبھی کسی نے یہ نہیں سنا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق میں بد اخلاقی تھی. خواہ وہ میدان جنگ میں تھے, خواہ وہ گھر میں تھے, یا وہ سوشلی کسی کا مسئلہ حل کر رہے تھے, یا وہ ایک ٹریڈر کی حیثیت سے کام کر رہے تھے, یا وہ ایک لیڈر کی حیثیت سے. اور ایک اور بڑی خوبصورت بات یہ بھی تھی ان کے اخلاق میں کہ ہر کوئی سمجھتا تھا کہ میں ان کا فیوریٹ. اچھا یہاں پہ نا ہم اگر اپنے بچوں کو سوشل ڈیلنگ میں منیمم اور میکسیمم کی لمٹ بتاتے ہیں, مثلاً کہ ایک مسلمان کا دوسرے مسلمان پہ جو حق ہے وہ آپ نے ضرور دینا ہے. آپ کی لڑائی بھی ہے اور آپ کی بنتی نہیں ہے, کزن ہے, نیبر ہے, جاننے والا ہے, آفس میں ہے, سلام تو کریں, ٹھیک ہے. آپ اس کو جب ملیں وہ آپ سے نہیں بہت زیادہ بات کرتا, ہم کیا کرتے ہیں کہ پھر ہم سلام کر کے سمجھتے ہیں کہ ہمارا فرض یہ ہے کہ میں اس کو سارے سیکرٹس بھی اپنے بتاؤں تاکہ وہ ساری دنیا میں نشر کرتا پھرے, اور میں کہوں دیکھیں اس نے مجھے دھوکہ دیا, دیکھیں آپ نے کہا تھا کہ جی اس کے ساتھ تو اچھی طرح بات کرنی چاہیے تھی. آپ سلام کریں اور بالکل جسے کہتے ہیں موسم کا حال پوچھے, آج بہت اچھا موسم ہے, آپ کا کیا حال ہے, آپ چائے پیئیں گے, آپ بیٹھیں گے, بس اتنی سی بات. بچے ہیں, آپ کو لگتا ہے ہمیشہ ان کی لڑائی ہوتی ہے, تو ان کو بتائیں کہ ایک ٹالریبل منیمم ایکسپوجر آپ کا ایک ریسپیکٹفل ہونا چاہیے. اسی طرح میکسیمم کی بھی لمٹ بتائیں. کچھ بچے آپ نے دیکھا ہے کہ ایموشنلی کسی کے ساتھ بہت اٹیچڈ ہو جاتے ہیں. کئی پیرنٹس کو یہ کنسرن ہوتا ہے اسپیشلی جب ٹین ایج میں بچے آتے ہیں کہ اب یہ دوست یا سہیلی ہے اس کی جان ہی نہیں چھوڑنی, ہر وقت اسی کے ساتھ لگے رہنا. وہاں پہ بھی بچوں کو بتائیں کہ کو ڈیپینڈنس میں نہیں جانا, یعنی کہ کسی کے اوپر اتنا ڈیپینڈنٹ ہو جائیں کہ دوست چلا گیا تو اب آپ وہ کالج یونیورسٹی یا اسکول ہی نہیں جانا چاہ رہے, یا یہ کہ اگر وہ ساتھ نہیں ہے دوسرے سیکشن میں چلا گیا تو آپ کا رو رو کے برا حال ہو رہا ہے کہ آپ پڑھ ہی نہیں پا رہے ہیں. ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے. آپ کو یہ پتہ ہونا چاہیے کہ تھوڑی دیر کے لیے ہم اکٹھے رہیں گے, ہم انجوائے کریں گے, اور اس کے بعد ہم نے اپنی لائف میں جو اللہ تعالیٰ کا حکم ہے اس کے مطابق وہ زندگی بھی گزارنی ہے. یہ کنول, یہ بات کس حد تک درست ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں کچھ کھانے بنانے پڑتے ہیں, ان کھانوں میں کچھ لوگ تو ڈائمنڈ میں چلے جائیں گے, ڈائمنڈ والے کھانوں میں چلے جائیں گے, کچھ لوگ گولڈ والے کھانوں میں چلے جائیں گے, کچھ لوگ سلور والے کھانوں میں چلے جائیں گے. یہ کھانے بنانا کتنا ضروری ہے؟ دیکھیں یہ کھانوں کی جو تقسیم ہے نا, یہ ہمارے رب نے ہمیں بتا دی ہے, ٹھیک ہے, کہ سب سے پہلے کس کی ویلیو ہے ہمارے لیے اور اس کے بعد کس کی ہے. سب سے پہلا جو ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کا حق ہے, اس کے بعد ہم دیکھیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہمارے دل میں کتنی محبت ہے جو کہ تمام خاندان والوں سے زیادہ ہو, اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہ ہے کہ ہمارا لائف سٹائل ان جیسا ہو. ہم یہ محبت کا اظہار ایسے نہیں کر سکتے یا کہ ہم کریں تو جو ہمارا دل چاہ رہا ہے ویسے ہم اس محبت کی باتیں کریں. اور اس کے بعد ہمارے والدین, اور والدین میں بھی سب سے پہلے ہماری والدہ کا ذکر آتا ہے, پھر اس کے بعد فادر کا ذکر آتا ہے, اور اس کے بعد پھر بہن بھائی ہیں, پھر صلہ رحمی کے رشتے ہیں, اور پھر ہم باہر جاتے ہیں. ہمارا دائرہ کار اندر سے باہر ہوتا ہے. اچھا مزے کی بات یہ ہے کہ اگر کوہنی دوست سے لگ جائے تو ہم کہتے ہیں, اس نے کہا سوری, ہم کہتے ہیں اٹس اوکے. لیکن اگر وہی کونی بہن بھائی سے لگے تو ہم کہتے ہیں کہ میں تو تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں. یعنی کہ یہ جو مزاج ہے اس کو ہمیں ورک آؤٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ اپنے بہن بھائی ٹالریٹ نہیں ہوتے ہم سے, اپنے والدین نہیں ہوتے. تو یہ جو سوشل ڈیلنگز ہیں نا, یہ سوشل سکلز ہیں, وہ تب ہوں گے جب ہمیں ایمپتھی آئے گی. آپ نے نوٹ کیا کہ کئی دفعہ بچے بچپن میں اپنے پیرنٹس کے ساتھ لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں, کمپلیننگ ایٹیٹیوڈ. جب ان کی اپنی شادی ہوتی ہے نا تو تب ان کو ایمپتھی آتی ہے, تب ان کو سمجھ آتی ہے کہ اچھا میری ماں نے بھی ایسی پالا ہے, اچھا میں نے تو اپنی امی کی بات نہیں سنی, میرا بچہ بھی اسی طرح کر رہا ہے. اور آپ دیکھیں اس وقت کچھ لوگوں کے اندر وہ ہمبل ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے اور وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں. تو ہم بچوں کو رشتوں کی پہچان کرائیں, صحیح, اور ہر رشتے کا جو تقدس ہے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا اس کے مطابق ان کو گزارنا سکھائیں. کنول, اب میں آپ سے چاہوں گی کہ آپ ایک وہ آخری مشورہ جو پیرنٹس کو آپ دینا چاہیں گی کہ بچوں کو ایموشنلی ڈیولپمنٹ کیسے کریں. اس کے لیے میں کہوں گی کہ جہاں پہ آپ نے بچوں کے اوپر ایک ریڈار رکھنا ہے کہ جی بچہ غلط کر رہا ہے صحیح کر رہا ہے, تو ایموشنل ریڈار بھی آپ کا آن ہونا چاہیے. آپ اپنے بچے کی شکل دیکھ کے اندازہ لگائیں
یہ اس وقت پریشان ہے اور میں اپنی پریشانیوں سے باہر نکل کر اس تک پہنچوں، اگر یہ خوش ہے تو میں اس وقت ایسی بات نہ کوئی بولوں جس سے اس کا دل ٹوٹ جائے. یعنی ان کو پلیس کرنا صحیح طرح سے ہم کریں، کیونکہ جو ہم اپنی ڈیلنگ سے کریں گے نا وہ بہت زیادہ بچوں تک ویسے ہی آٹومیٹیکلی چلا جائے گا. افشاں آپ کیا لاسٹ کمنٹ دینا چاہیں گی اس پہ؟ میں تو یہی کہوں گی، دیکھیں ادفع باللتی ہی احسن، کہ ہر برائی کو اچھائی سے دور کرنے کی انسان کوشش کرے. زندگی کے مواقع حالات کبھی ایک سے نہیں رہیں گے، لیکن انسان ان کو ہمیشہ اگر اپنے اندر تحمل مزاجی کا مظاہرہ رکھے گا تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس سے وہ والے کام بھی اس سے کروا لے گا جس کی وہ خود بھی اپنے سے امید نہیں رکھ رہا تھا کہ وہ ان کو کر پائے گا. اور والدین تو ظاہر ہے ہر گھر کی ایک ضرورت ہیں، اور ہماری مائیں ہماری جنت ہیں. تو یہاں سے جنہوں نے ان رشتوں کی پہچان کر لی وہ باقی رشتوں کو بھی پہچان لیں گے. شکریہ افشاں، شکریہ ڈاکٹر کنول کیسر. تو ناظرین، ہمیں ساری گفتگو کے بعد یہ سمجھ میں آتا ہے کہ اس ایموشنل ڈیولپمنٹ کا تعلق حقوق اللہ سے بھی ہے، حقوق العباد سے بھی ہے. یعنی کہ ہمیں سب سے پہلے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق ٹھیک کرنا ہے. اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق ٹھیک ہو جائے تو میرا خیال ہے ہمارے کافی معاملے سلجھ جاتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں آپ کو ہماری یہ کوشش پسند آئی ہوگی اور اگلے ایپیسوڈ میں بھی آپ ہمارے ساتھ ہوں گے. اب آپ سے آپ کی ہوسٹ اجازت چاہے گی. اللہ حافظ.